अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे रीन्यूएबल एनर्जी शिफ्ट के बारे में कि कैसे हम ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज से शिफ्ट हुए हैं रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे। ये क्यों ज़रूरी है, क्लाइमेट एस्पेक्ट से भी हम बात करेंगे, इकोनॉमिकली कितना ये हमारे लिए फ़ीज़िबल है, कितना सस्टेनेबल है, इस हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ हैं ज़ैन अली ख़ान। ज़ैन, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। यू वेलकम। ज़ैन इज़ एन एनर्जी एक्सपर्ट और इनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है एनर्जी के हवाले से, ख़ास तौर पे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के हवाले से। इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले एक वीडियो पैकेज देखिए। मुतबादिल तवानाई वो तवानाई है जो फॉसिल ईंधन के बगैर पैदा की जाती है, जैसे सूरज, हवा, पानी और हयातियाती वसाइल पे रवायती तवानाई के मुकाबले में माहौल दोस्त और मुआशी तौर पे फ़ायदा मंद है। दुनिया भर में सोलर और विंड पावर तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि जदीद टेक्नोलॉजीज जैसे स्मार्ट ग्रिड्स और बैटरी स्टोरेज तवानाई के तसलसल को यकीनी बना रही हैं। पाकिस्तान में भी सोलर तवानाई के मंसूबे और नेट मेटरिंग तेजी से मकबूल हो रहे हैं, जिससे मकामी पैदावार और इक्तिसादी फवायद में इजाफा हो रहा है। मुतबादिल तवानाई न सिर्फ कार्बन के इखराज को कम करती है, बल्कि फ़ज़ाई आलूदगी और माहौलियाती ख़तरात से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। जी, आपने देखा कि दुनिया भर में अब लोग ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास और इसी तरह के और भी काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हैं। इस हवाले से ज़ैन से बात करते हैं। ज़ैन, पहले तो हमारे पास एक चॉइस थी एज एन ऑल्टरनेट एनर्जी, हम इसको इसी तरह से देख रहे थे, लेकिन अब ये हमारी एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन गई है। इस शिफ्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले दुनिया में ट्रेंड और थे जब हमारे पास फॉसिल्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते थे और टेक्नोलॉजी भी उसी से रिलेटेड थी। बट हुआ क्या कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती गई, कंजप्शन बढ़ती गई और नीड बढ़ती गई, दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उस वजह से हमारे पास जो फॉसिल्स के जो जितने भी हमारे पास सोर्सेज थे प्रोड्यूस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो बढ़ती गई। बट अब उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं एनर्जी के, उनकी वजह से दूसरे छोटे मुल्कों में बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ रहा है। आप एनवायरमेंटल चेंजेस देख लें जो पिछले 5 साल में हमने ऑब्जर्व किए, वो पिछले 20 साल 30 साल में नहीं थे। तो ये मसले अब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं सारी के सारे उन मुल्कों के अंदर। तो अब दुनिया इस शिफ्ट की तरफ जाना शुरू हो गई है, क्योंकि पिछले 5 से 6 सालों के अंदर टेक्नोलॉजी का शिफ्ट आया है और रॉ मटेरियल फॉर द क्लीन एनर्जी बहुत सस्ता होना शुरू हो गया है, जो कि पहले एक लग्जरी कंसिडर होता था, बट अब वो एक नेसेसिटी बन गया दुनिया के अंदर। हम अगर फैक्ट्स की बात करें तो फिगर्स में हमारे पास क्या है कि 80% पावर प्लांट्स जो पिछले 5 साल के अंदर लगे हैं वो सबके सब रिन्यूएबल एनर्जी के हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है कि जो दुनिया अचीव कर रही है, और उससे हमें भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है कि अगर हम अपना डेटा पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट 20% की हमें रिलीफ मिली है इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के अंदर, क्योंकि हम भी अब फॉसिल से शिफ्ट हो रहे हैं रिन्यूएबल्स की तरफ। तो ये थोड़ी शिफ्टिंग स्लो है, बट हो रही है, काम कर रही है, गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी इस पर काम कर रहा है, बट एक एनर्जी की रिलीफ आ रही है और इसी से बट इसको तेज़ होना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई एनवायरमेंटल रिलीफ मिले हमें, और पॉलिसीज़ का बेहतर होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी हम बात करते हैं रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर शिफ्ट होने की, तो सबसे इंटेग्रल पार्ट इसमें है एनवायरनमेंट को हम बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकेंगे। इसके अलावा कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है इन पर शिफ्ट होना? देखें, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं इनके अलावा, जी, कि क्या वो ऑप्शंस हमारे लिए वायबल हैं भी सही या नहीं। रिन्यूएबल के अलावा अगर हम किसी और सोर्स पर जाते हैं तो उसका हम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी ज़िंदगी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वो ऑप्शंस आती है फॉसिल्स की। इसके अलावा एक छोटी ऑप्शन न्यूक्लियर भी है, बट ज़्यादातर जो है वो दुनिया में फॉसिल्स को देखा जाता है, जैसे कोल है, गैस है, RLNG है, इस तरह की चीज़ें। तो उसका इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। एवरेज लाइफ कम होती जा रही है लोगों की, और सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम नहीं जा पा रहे। फिर तीसरा इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट फाइनेंशियल है कि इन पावर प्लांट्स को चलाने के लिए आपको हर महीने इंपोर्ट्स लेनी पड़ती हैं बाहर से, जिसका आपकी फॉरेक्स एक्सचेंज पे बहुत फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली। बट जब आप रिन्यूएबल की बात करते हैं तो वो 30 से 40 साल के लिए सिस्टम आपने लगा दिया है,
اب اس کی کسی بھی طرح کی چیزیں کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی کوئی آپریشن مینٹیننس نہیں ہے, صرف کلیننگ ہے آپ کے پاس, یا اس کے کوئی ایسے خرچے شاید پورے پلانٹ کا وہ لیس دین 1% ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو شفٹ کو کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے پاس اب آلٹرنیٹ آپشنس ہیں نہیں, ادروائز ہم اس پلانٹ کو بہت خراب کر دیں گے اور اس کا امپیکٹ ہماری زندگیوں پہ بہت آنا شروع ہو گیا ہے. تو اس کو سیو کرنے کے لیے ہمیں انرجی شفٹ کی بہت ضرورت ہے. ہم اس کے کلائمیٹ اسپیکٹ پہ ضرور بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے جس طرح ہم ٹریڈیشنل انرجی سورسز کے حوالے سے بات کریں, ایک تو یہ ہے کہ فاسل فیول سے جو پروڈیوسڈ انرجی ہے اس سے تو ہمارا انوائرمنٹ کافی زیادہ متاثر ہو رہا ہے. اس کے علاوہ نیوکلیئر انرجی کو ایک طرح سے کلین انرجی کے طور پہ تصور کیا جاتا تھا اور ابھی بھی کیا جاتا ہے. اس کے اور چیلنجز ہیں. ہائیڈرو پاور از آلسو ون آف دا ویری کنوینئنٹ انرجی سورس. سو پاکستانی ڈائنامکس میں یہ جو دو انرجی سورسز ہیں یہ کیوں اتنی آؤٹ ڈیٹ ہوتی جا رہی ہیں؟ اچھا, اس کا سب سے بڑا امپیکٹ جو ہے وہ جیولوجیکل بہت بڑا افیکٹ ہے اس کا, کیونکہ آپ کو جس طرح کے ڈیمز آپ نے لگانے ہائیڈرو کے چلے جائیں, ہائیڈرو کے لیے آپ کو 10 سال لگ جاتے ہیں لگانے کے لیے, ایک بہت لانگ ٹرم ایریا ہے. پھر آپ کو اس کے لیے بہت بڑا اسٹوریج چاہیے, بہت بڑی جگہ چاہیے, پھر ریورس چاہیے. آئے دن آپ کے ملک میں پالیسیز چینج ہوتی ہیں, آپ کے جو نیبرز ہیں وہ کبھی پالیسی چینج کر دیتے ہیں آپ کے ریور کے فلو کے لحاظ سے. تو یہ ہر ملک کے پاس یہ سورسز اویلیبل نہیں ہیں, کسی کے پاس ریورز نہیں ہوں گے, شاید کسی کے پاس باقی چیزیں نہیں ہوں گی, کسی کے پاس نیوکلیئر نہیں ہوگا. تو یہ ایسے سورسز ہیں جو کہ سگنیفیکنٹلی ہر ملک کو سوٹ نہیں کرتے. اور ہمارے ملک میں بھی اگر آپ کو کوئی ریپڈ چینج چاہیے انوائرمنٹ کا تو آپ 10 سال کے لیے ویٹ نہیں کر سکتے. 10 سال کے تک بہت زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں, گورنمنٹ چینج ہو سکتی ہے, فائنینشیل پالیسیز چینج ہو سکتی ہیں. تو اتنا ویٹ آپ کر نہیں سکتے. آپ کے پاس اس وقت کیا ہے, ٹائم از منی رائٹ ناؤ. آپ کے پاس ریڈی میڈ انرجی کون سی اویلیبل ہے. آپ یا تو ونڈ کی طرف جا سکتے ہیں, پھر ونڈ کے بھی اپنے ایشوز ہیں کہ آپ کو اس کے لیے ونڈ کوریڈور چاہیے, وہ بھی آپ کے ملک میں صرف ایک پرٹیکولر جگہ کے اوپر ہے. تو سولر ایک ایسی چیز ہے آپ کے پاس ٹیکنالوجی, اسی لیے اس کا اتنا زیادہ ٹرینڈ ہے کہ آپ اس کو کہیں بھی لگا سکتے ہیں, اپنے گھر کی چھت پہ لگا سکتے ہیں آپ. تو پروڈکشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس کی کہ آپ کو اس کے لیے بہت بڑی جگہ نہیں چاہیے. آپ سوسائٹی میں اس کی اویئرنیس دیں, گھروں پہ چھت پہ لگائیں گے. اور اس کا سب سے بڑا افیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آیا ہے کہ جب سے اس کو ہماری سوسائٹی نے اڈاپٹ کیا ہے تو 20 سے 25% کا ہمارے پاس انرجی کے اندر ریلیف آیا گورنمنٹ کی طرف سے, کیونکہ اب ان کو فاسلز اور مہنگی بجلی نہیں بنانی پڑتی. جہاں پر RLNG سے ہم بجلی بنا رہے تھے اس کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے باہر سے, ہر مہینے اس کے بھاری پیسے دینے پڑتے ہیں, ڈیزل امپورٹ کرنا پڑتا ہے, آئل امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس امپورٹ سے ہماری اب جان چھٹ رہی ہے اور ہماری ایک ریلیف مل رہی ہے ہماری فائنانس کے اندر بھی کہ اس انرجی کی طرف شفٹ کرنے سے ہمارے ایک فوریکس میں بھی مدد ملتی ہے, انوائرمنٹ ہمارا صاف ہوتا ہے اور بہت ریڈی میڈ انرجی ہے. آپ نے اگر ایک 20 میگا واٹ کا پلانٹ لگانا ہے یا پھر آپ نے ایک 10 میگا واٹ کا کوئی چھوٹا اپنے ڈیم لگانا ہے تو وہ لگانے میں شاید آپ کو 1-1.5 سال لگ جائے گا. بٹ اگر آپ نے وہی سولر پہ لگانا ہو تو شاید وہ 3 مہینے میں ریڈی ہو جائے. اور اس کا ڈیمز کے حوالے سے بھی بہت زیادہ پیپل آر اسکیپٹیکل کہ ڈیموگرافکس میں بہت زیادہ بدلاؤ آتا ہے. ڈیمز آر ناٹ ایز فیزیبل ایز اٹ از کنسیڈرڈ, یا جب سے یہ ڈبیٹ ہوتی آ رہی ہے. پاکستان کی اگر بات کریں اوور آل گلوبل کنزپشن سولر پینلز کی یا مارکیٹ نے 8% گرو کیا تھا اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ رپورٹس اینڈ سرویز. لیکن اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو 2025 میں تقریباً 25% جو ہے مارکیٹ نے گرو کیا سولر انرجی کے حوالے سے. اینڈ یو آلسو مینشنڈ کہ پاکستان کے اندر سولر مارکیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ گرو کر رہی ہے. اس حوالے سے بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں لوگ یوزرز بہت زیادہ ہیں, یا یہاں پر کیا بہت اشد ضرورت تھی رینیویبل انرجی سورس کے اوپر شفٹ ہونے کی؟ اچھا, پاکستان جو ہے وہ ڈیموگرافک لحاظ سے بہت سوٹیبل جگہ ہے ایک سولر کے لیے, سن کے لیے. اور اس میں دوسری ایک بہت بڑی چیز تھی کہ ہمارے پاس 2021 سے لے کے 2025 تک تقریباً 155% کا ٹیرف بڑھا ہے انرجی یونٹس کے اندر, جو کہ ایک بہت بڑا شفٹ تھا, کنورژن تھی. تو لوگوں کے بجٹ کے اوپر بہت فرق پڑا ہے اس چیز کا, کتنی مہنگی بجلی ہم کیوں بائی کریں, ہمارے باقی بھی خرچے ہیں. انفلیشن کا بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے اندر اور جابس کا یہ وہ, تو لوگ نے کنسیڈر کیا کہ ہم اتنے زیادہ خرچے اگر بجلی پہ کر دیں گے تو باقی کا گھر کا سامان کیسے ہم لوگ مینیج کریں گے. اس میں کیسے کیا ہوا کہ پاکستان, اور دوسرا ہمارے پاس پلس پوائنٹ کیا آیا کہ دنیا کے اندر را مٹیریل بہت سستا ہو گیا. جب ماس پروڈکشن پہ گیا چائنا تو را مٹیریل اس کا اتنا چیپر ہو گیا کہ وہ ہر ایک کی بجٹ میں آنا شروع ہو گیا.
پاکستان 2025 کے اندر دنیا کا 3rd لارجسٹ امپورٹر بن گیا سولر پینلز کا. اتنا چھوٹا سا ملک اور اتنی بڑی امپورٹ اس نے کی, اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ ایک انرجی پرائس کا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا رول پلے کر رہی تھی آپ کے بجٹ کے اندر. تو ہر ایک نے جہاں جہاں پر اس کے پاس جگہ تھی انہوں نے لگا دی. نیٹ میٹرنگ سے لوگوں نے فائدہ لیا, آف گریڈ لوگوں نے فائدہ لیا. تو اگر میں فگرز کا آپ کے سامنے ذکر کروں تو 8,000 میگا واٹ ہم پچھلے 4 سال میں لگا چکے ہیں صرف, جو کہ آن ریکارڈ ہمارے پاس آن گریڈ کے سسٹمز ہیں. پھر اسی طرح اگر ہم آف گریڈ کی بات کریں, جیسے سولر ٹیوب ویلز ہیں گاؤں دیہات میں, ایسی جہاں پر بجلی بہت زیادہ اویلیبل نہیں ہوتی, ہم 25,000 میگا واٹ وہاں لگا چکے ہیں. تو ہمارے پاس ابھی بھی جو رجسٹرڈ نیٹ میٹرنگ کے جو یوزرز ہیں وہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں آن گریڈ, جو کہ ہماری نیپرا کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے جو کہ پاکستانیوں نے کنٹریبیوٹ کیا. اس وقت بھی اگر ہم بات کریں جو بینکس کی, تو 8,60,000 ایپلیکینٹس ہیں ہمارے پاس جنہوں نے گرین انرجی کے لیے لونز کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, جو کہ سسٹم لگانا چاہتے ہیں. تو اس لیے اتنا بڑا ٹرینڈ ہے کہ اس کے بغیر ہم فائنینشلی بھی سروائیو نہیں کر سکتے, اور ہمارا ملک بہت سوٹیبل ہے اس طرح کے انوائرمنٹ کے لیے جہاں پر سولر کی پروڈکشن بہت بہتر ہے. تو اس لیے سب کچھ اس طرف شفٹ کر گئے. آپ نے مینشن کیا کہ بینکس جو ہیں وہ لونز بھی دے رہے ہیں اس حوالے سے. سو اکنامکلی یہ جو ایک ٹرانزیشن آئی ہے, نیو جابس کریٹ ہوئی ہیں, اکانومی میں بھی بوسٹ آئے ہیں. اگر ہم اٹ سیلف اس کی بات کریں, اس انرجی سورس کی, سولر کی, تو یہ بھی کافی سسٹینیبل ہے ہمارے لیے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے. اس ٹرانزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ سولر کے آنے کی وجہ سے, کیونکہ یہ بہت بڑی ایک نئی انڈسٹری تھی جس کا ٹرینڈ پاکستان میں آیا اور پچھلے 3-4 سال میں بہت زیادہ ٹرینڈ میں رہا یہ. تو 5 لاکھ نئی جابس کریٹ ہوئیں اس سیکٹر کے اندر, جو کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اٹیچ تھیں سولر کے ساتھ. پھر آپ اگر انڈسٹریز بات کریں تو اس سولر کے اندر آلموسٹ 53 انڈسٹریز انوالو ہوتی ہیں, اسٹیل سے لے کے سولر پینلز لے کے انورٹرز, مائکرو چپس, کیبلز, بہت ساری انڈسٹریز ایسی اویلیبل ہیں جو کہ اس سے لنکڈ ہیں, تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. تو جس کی وجہ سے بہت بڑی جاب کریشن کریٹ ہوئی. پھر بینکس کا کام کیا ہوتا ہے کہ بینکس آپ کو لون دیتے ہیں, ان کا اچھا فائنینشیل فلو چلتا ہے. بینکس نے بہت زیادہ اس میں رول پلے کیا. اسٹیٹ بینک نے بڑی اچھی پالیسیز دیں شروع میں, بٹ ابھی تھوڑی سی وہ جو ہے وہ رکی ہوئی ہیں پالیسیز. تو کہنے کی بات ہے کہ اس پورے سیکٹر کے اندر جب ایک دم سے اتنا زیادہ کام آیا تو لوگ اس کے لیے پریپیئر ہو گئے کہ ہمیں اس میں ضرور آنا چاہیے. ایک نیا کام ہے جو کہ ٹرینڈ میں ہے اور لوگوں کی ضرورت ہے بہت زیادہ. اسکلز بہت ڈیولپ ہوئی لوگوں کے اندر, اور لوگ اس طرف سیکھنا شروع ہو گئے کہ ہمیں اس بزنس کی طرف آنا چاہیے. ہمیں ایک ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے کہ ہم پالیسیز کو مزید بہتر کریں اور اس انرجی مکس کو مزید امپروو کریں. گورنمنٹ کا ابھی ویژن جو ہے وہ 2030 تک کا جو ہے وہ آلموسٹ 75 to 80% تک ہے رینیوبلس کے اوپر جانے کا, بٹ اس کے لیے بہت سسٹینیبل پالیسیز بنانا بہت ضروری ہے. ہماری لانگ ٹرم پالیسیز ہوں, انویسٹرز آئیں باہر سے, یہاں پہ پی پی ایز لگیں, آئی پی پیز کے ایگریمنٹس ہوں, تب جا کے ہم لوگ اپنے ملک میں اس سسٹینیبل کو لانچ کر سکیں گے. پھر دوسری چیز یہ, پھر ہم باہر جو ہمارے پاس جو باقی کنٹریز ہیں جن کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ کلائمیٹ میں فرق پڑتا ہے, ہم بڑا پازیٹیولی ان پہ امپیکٹ ڈال سکتے ہیں اور ایک رول ماڈل بن سکتے ہیں دنیا کے اندر کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے کلائمیٹ کو کلین کیا. سیم ایگزامپل اگر ہم لیں تو چائنا میں بہت بڑا ایشو تھا جب وہ بہت بڑی انڈسٹری کی طرف جا رہے تھے اور انڈسٹریل ریولوشن چائنا میں آ رہا تھا, تو ان کو سب سے بڑا چیلنج کلائمیٹ کا آیا. تو انہوں نے اس کو کور کرنے کے لیے کیا کیا کہ آج وہ جو پچھلے 5 سال میں جو اسموک کے ایشوز ہمارے یہاں پر ہیں وہ چائنا میں ہوا کرتے تھے, بٹ اب وہ بہت زیادہ کلین اس کی طرف چلے گئے ہیں. انہوں نے اپنے پہاڑ بھی نہیں چھوڑے, انہوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر انہوں نے رینیویبل انرجی سورسز نہ لگائے ہوں. تو ہمیں اس طریقے سے پہلے اپنا ایک امپیکٹ دنیا میں کریٹ کرنا پڑے گا, پھر اس کو لے کے ہمیں جانا چاہیے گا انٹرنیشنل فرم کے اوپر کہ بھائی یہ ایک ماڈل ہے, آپ اس طریقے سے کام کریں اور ایک آپ کلین انرجی کی جو ریفارمز ہیں اس طریقے سے لانچ کریں اپنے ملکوں کے اندر, پھر ایک پازیٹیو امپیکٹ ہمارا پاکستان میں جا سکتا ہے. بالکل. سو وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ کہ ہم کس طرح سے بہت بہتر ریزلٹس پروڈیوس کر سکتے ہیں ان پر ریلائی کر کے, سولر انرجی پہ, ونڈ انرجی, اینڈ دیر آر ڈفرینٹ ایگزامپلس. لیکن کون سے ایسے چیلنجز ہیں جو ابھی بھی ہیں ہمارے پاس جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ 48% جو ابھی تک ریلائنس ہے ہماری فاسل فیول پروڈیوسڈ انرجی سورسز پہ؟ سب سے بڑی تو جو چیلنجز ہیں ہمارے ملک کے اندر وہ پالیسیز کے ہیں. گورنمنٹس کو چاہیے کہ اس کے لیے سسٹینیبل پالیسی 10 ایئرس 15 ایئرس پالیسی بنائے. ہماری پالیسیز ڈے بائی ڈے چینج ہو رہی ہیں. اگر ہم صرف نیٹ میٹرنگ پالیسیز کی ہی بات کریں جس کی وجہ سے بہت سارے یوزرز اس جگہ پر آئے تھے, تو وہ بھی ہر مہینے چینج ہو رہی ہے. ہر ای سی کی میٹنگ 3 مہینے بعد ہوتی ہے, اس میں کوئی نیا ٹیرف ریٹ آ جاتا ہے, کوئی نیا میٹر آ جاتا ہے, کبھی اس کو 27 روپے سے 26 روپے پہ لے کر آ رہے ہیں, کبھی 13 روپے کے اوپر لے کر آ رہے ہیں.
کبھی اس کا ROI جو ہے وہ 1 سال پہ جا رہا ہے, کبھی وہ ROI 4 سال پہ جا رہا ہے. تو ایک انویسٹر جو ہے اس کے لیے سسٹینیبل پالیسی ہونا بہت ضروری ہے کہ اس کو پتا ہو کہ اس کی جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے وہ کتنے سال کی ہے. ایکچوئل میں ملک کا ایک ایسٹ بن رہا ہے اگر کوئی بھی سولر ایڈ کر رہا ہے اپنے پاس, بالکل, تو وہ پالیسیز آپ کی اسموتھ ہونا بہت ضروری ہے, فلیکسیبل ہونا چاہیے ان کو, اور سسٹینیبل ہونے کی بہت ضرورت ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی کانورسیشن جاری رکھتے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورڈ. ہم بات کر رہے ہیں رینیویبل انرجی شفٹ کے اوپر کہ کیسے ہم ٹریڈیشنل انرجی سورسز سے اب ٹرانسفر ہو رہے ہیں رینیویبل انرجی سورسز پہ, اور سب سے بڑی اس کی ایگزامپل ہے سولر انرجی. ہم نے مارکیٹ میں بہت ایسی ایگزامپلس دیکھی ہیں جو گرو کر رہی ہیں ٹو ویلز کو لے کر, لیکن ہمارے کچھ کلچرل بیریئرز یا سوسائٹل نارمز بھی اس کے اندر ایک ہنڈرنس کریٹ کرتے ہیں اڈاپشن کے حوالے سے. پیپل آر ناٹ مچ کمفرٹیبل ان دا ٹو ویلز, اگر ہم عورتوں کی بھی بات کریں, کیونکہ یہ ایک کنوینئنس پرووائڈ کرتی ہے. سو آئی تھنک دس از آلسو ون آف دا فیکٹرز. دیکھیں اڈاپشن کا میں نے بھی جیسے ذکر کیا, ہم ایک چیز کو اڈاپٹ تب کریں گے جب میں ایک EV لے لیتا ہوں اور میں جاؤں گا باہر میں دیکھوں گا کہ میں کہیں بھی اس کو جا کے یوز کر سکتا ہوں, چارجنگ اسٹیشن پہ چارج کر سکتا ہوں, میرے پاس ہر جگہ فیسلٹی ہے اور سستی بجلی مل رہی ہے مجھے. بالکل, نہ کہ میں گھر پہ اگر اس کو سولر پہ چارج کر رہا ہوں اور باہر یونٹ بہت مہنگا مل رہا ہے, 70-80 روپے کا یونٹ مل رہا ہے اور گھر پہ 4 روپے کا یونٹ ہے, تو میں پریفر کروں گا کہ میں بائک ہی لے لیتا ہوں اور پیٹرول یوز کر لیتا ہوں. تو جب میرے لیے گھر کا اور باہر کا ماحول ایک جیسا ہو جائے گا, کیونکہ گھر کا ماحول تو میں کنٹرول کر سکتا ہوں, باہر کا ماحول گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے, تو انفراسٹرکچر اتنا ہونا چاہیے, ہماری ٹیکسیز ساری EVs پہ ہونی چاہیے. اور جہاں تک فیمیل کلچر کی بات ہے تو فیمیلز کو بہت زیادہ یہ چیز اٹریکٹ بھی کر رہی ہے, اور اس کے لیے بھی میں بڑا کریڈٹ دوں گا کہ گورنمنٹ اس میں اویئرنیس, اس طرح پنک بائکس کا انہوں نے پروجیکٹ اسٹارٹ کیا, سندھ میں بھی ہوا, پنجاب میں بھی ہوا, تو ایسی اویئرنیس بہت ضروری ہے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس نے بڑا رول پلے کیا ہے لوگوں کو دینے کے لیے سبسڈیز کے ساتھ اور پروموٹ کرنے کے لیے. سو ہم لوگ ایک طرح سے ہم بات کر رہے ہیں رینیویبل انرجی سورسز پر شفٹ ہونے کی, اور دوسری طرف اگر ہم لوگ جیو پولیٹیکل سچویشن دیکھیں تو ابھی بھی کچھ ایسی کنٹریز ریلائی کر رہی ہیں, دے آر ایکچولی ان اے سچویشن آف وار. اگر ہم اس چیز کو دیکھیں آئل یا فاسل فیول کے ریزروائرز کو اٹین کرنے کے لیے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ وہ کنٹریز ہیں جو وہ بہت ڈیولپڈ ہیں, وہ آج سے کوئی 50-100 سال کے بعد کی چیزیں سوچ رہی ہوتی ہے, دیکھ رہی ہوتی ہیں. ایک طرف ہم چائنا کی اگر ایگزامپل لیں تو چائنا پوری طرح سے ریلائی کر رہی ہے ان نیو سورسز کے اوپر. انفیکٹ ان کے جو پروجیکٹس میں اب تو وہ سیٹلائٹ کے اوپر بھی سولر پینلز اور پورا سولر اسٹیشن ڈیولپ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہ ڈائیکاٹمی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں دنیا کے اندر آپ کا فاسلز کا یوز تو ختم نہیں ہوگا اتنی جلدی, کیونکہ آلریڈی پوری دنیا کا انفراسٹرکچر فاسلز پہ ڈیولپ ہوا ہوا ہے, تو شفٹ آئے گی آہستہ آہستہ. آپ کے جو میجر ہیں جیسے شپس ہو گئیں, آپ کے جو کمرشل لوڈرز ہو گئے, آپ کے جیٹ ہو گئے, یہ ابھی بھی کافی حد تک فاسلز کے اوپر چلتے ہیں, فیول کے اوپر چلتے ہیں اور انرجی نیڈ پوری کرتے ہیں. جن ملکوں کے پاس فاسلز بہت زیادہ ہیں جیسے گلف کنٹریز ہیں, وہ ابھی بھی ریلائی کرتی ہیں کہ ہم اپنا انرجی سورس اسی پہ رکھیں. بٹ اب وہ بھی, ان کو بھی آئیڈیا ہے کہ آگے فیوچر میں یہ بہت پرابلم کریٹ کر سکتا ہے ان کی پاپولیشن کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی. کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یا اوور آل کیا ڈیموگرافکس ہوں گے رینیویبل انرجی سورسز کے حوالے سے؟ دیکھیں جیسے جتنا آپ کا را مٹیریل سستا ہوتا جا رہا ہے, اگر آپ اور جتنا آپ اسمارٹ گرڈ کی طرف جا رہے ہیں, پوری دنیا کے اندر آپ اسٹوریج کے اوپر جا رہے ہیں, تو اسٹوریج از دا فیوچر. لوگ کیا کریں گے کہ نہ صرف اپنی بجلی بنا کے خود یوز کریں گے بلکہ وہ سیلف سفیشینٹ اپنی بجلی رہیں گے اور اسٹوریج کی طرف بھی جائیں گے, کیونکہ لیتھیم آئن بہت ماس پروڈکشن میں جا چکا ہے اور ڈے بائی ڈے نئی سے نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اسٹوریج کے اندر بھی. جیسے جب آگے سوڈیم کی بھی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, سوڈیم آئن آ رہا ہے, اس کی بھی بیٹریز آ جائیں گی, اس کی اسٹوریج کی کیپیسٹی اس سے زیادہ ہے اور زیادہ سسٹینیبل ہے وہ. تو اب دنیا اس طرف ٹرینڈنگ شفٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. اگر آپ EVs کی بھی بات کریں تو دنیا میں لوگ اب کا جو کنونشنل انجنس تھے ان کی بجائے اب EVs کے اوپر جا رہی ہیں, کیونکہ وہ سستی پڑتی ہیں, ان کی بیٹریز کی لائف زیادہ ہے اور انوائرمنٹل فرینڈلی ہے. تو اس لیے یہ شفٹ بڑا ضروری ہے اور ایک چیپر سورس آف انرجی ہے. آپ آج کی ڈیٹ میں اگر سولر کی جو انرجی پروڈکشن کی کاسٹ ہے اس کو کسی بھی سورس سے کمپیئر کر لیں تو سولر کی ہمیشہ جو ہے نا اس میں ون رہے گی, کیونکہ یہ ایک ایسا سورس ہے جو آپ کو سن دے رہا ہے, اور سورج سب سے بڑا آپ کا جو ہے وہ سورس دنیا کے لیے جو کہ آپ کو فری انرجی سورس دے رہا ہے, اور را مٹیریل بڑا سستا ہوتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے.
تو کم اسپیس کے اندر بڑی انرجی اسٹوریج اور بڑی پینل کی جو ہے نا وہ مینوفیکچرنگ اسٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے جو کہ ڈے بائی ڈے امپروو کر رہی ہے. رائٹ. تو یہ ٹیکنالوجی بہت امپروو ہو رہی ہے, ہر مہینے ہر 2 مہینے بعد ٹیکنالوجی امپروو کر رہی ہے. تو اتنا تیز شفٹ ہے اس کے اندر کہ وہ بینیفٹ اسے پوری دنیا اٹھا رہی ہے. Thank you so much, Zain, for taking out your time and joining our show, adding value to our show in respect to, your insights about renewable energy sources. جی ہم نے دیکھا کہ گلوبلی ایک شفٹ آیا ہے کہ لوگ ٹریڈیشنل انرجی سورسز سے اب رینیویبل انرجی سورسز پر ریلائی کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ ایک صرف کلائمیٹ نہیں ہے بلکہ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی زیادہ یہ فیزیبل ہے, سسٹینیبل ہے. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ٹاپک, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے, اپنا فیڈ بیک آپ شیئر کر سکتے ہیں, کوئی ٹاپک بھی متعارف کروا سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.